बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। चंद घंटे पहले सिक्योरिटीज़ राय ने एक अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग दी है। तो फौज ने मसला आज़ाद जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, फितरत हिंदुस्तान, BLA और ईरान अमेरिका माहदे पर अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया है। बहुत सी खबरों की वजाहत हो गई है और बहुत सी बातों की तरदीद हो गई है, लेकिन एक बात साबित हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की भिनक पड़ गई है कि मामला हेडलाइन का है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि उन्हें हेडलाइन डिप्लोमेसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ ये है, या सिक्योरिटी ज़राए का कहना ये है कि पाकिस्तान की क़यादत ने 2 साल तक इनसे मुज़ाकरात किए, जो कुछ मांगा गया उन्हें दिया गया। कुछ राइटर मूवमेंट के पीछे हैं और उनका भयानक चेहरा अब सामने आ गया है। भारत पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बार पाकिस्तानी फौज ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात का जिम्मेदार बराह रास्त भारत को करार दिया है और ये कह के रियासत को किसी किस्म का इबहाम नहीं कि तशद्दुद और इंतशार का रास्ता इख्तियार करने वालों से कैसे निपटा जाए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई नाम नहाद हुकूक की जंग की आड़ में बैरूनी एजेंडे पर रियासती रिट को चैलेंज करेगा तो कानून अपनी राह इख्तियार करने में हक बजानब होगा। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़िया तौर पर आज़ाद कश्मीर के हालात पर खुलकर बात की है, लेकिन ईरान के मामले को भी हाईलाइट किया है और अमेरिका ईरान के दरमियान जो हालिया मुआहिदा हुआ है उस पर पहली मरतबा पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन बताई है। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये मामला बहुत पेचीदा है जिसको पाकिस्तान डील कर रहा है। पाकिस्तान का इसमें किरदार सालिस का है और फील्ड मार्शल का इस मामले में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, वो है अमन और इस्तेहकाम। अगर ये जंग ना रुकती तो इसके संगीन नताइज होते। हम हेडलाइन डिप्लोमेसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पाकिस्तान ने सालसी के तमाम तकाजे पूरे किए हैं। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ ये कि बड़ी लड़ाई वो होती है जिसमें आप लड़े बगैर जंग जीते। अभी भी इस मामले में बिगाड़ पैदा करने वाले मौजूद हैं। इसराइल, जिसका मीडिया पे बहुत असर व रसूख है, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और UAE, ये सब वो ममालिक है जिनको इसका क्रेडिट जाता है। इन ममालिक ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश पर लब्बैक कहा। पाकिस्तान के ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका समेत सब ममालिक के साथ अलग अलग तल्लुकात है। UAE के साथ भी बरादराना तल्लुकात है। तो ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात का जिक्र किया गया, जिसके बारे में ये खबरें ज़ेर गर्दिश है कि पाकिस्तान के साथ उनके मामला खासे ख़राब हैं और पिछले दिनों UAE ने कई पाकिस्तानियों को UAE से निकाल दिया है। तो इस पर पाकिस्तानी फ़ौज का मौक़िफ़ ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब नहीं है और ये बरादराना तल्लुकात है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में ना पड़ता तो मुस्लिम उम्मा में कौन सा मुल्क ऐसा था जो ये जंग रुकवा सकता था। सवाल पूछा गया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भारत गए थे, तो उस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ ये है कि अब्बास अराग़ची के दौरा भारत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं कौन किससे मिल रहा है, ना ही हम तंग नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से तो अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है। और कश्मीर के मामले में मज़ीद सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहला निशान हैदर कश्मीर है और हमारा इशू दहशतगर्द रजीम से है, वहाँ की आवाम से नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ ये कि मकबूजा कश्मीर में BJP ने पैसा लगाया, नकल हरकत और इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। क्या वो वहाँ के मुसलमानों को ख़रीद सके हैं? क्या वहाँ से पाकिस्तान के लोगों के जज्बात सामने नहीं आए? भारत मकबूजा कश्मीर का मिलिट्री के ज़रिए कुछ ना कर सका, इसलिए उसने आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। सिक्योरिटी ज़राए ने आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक चल रही है उसके बारे में कहा कि हमारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमेशा बातचीत होती है। असल कहानी क्या है ये सामने आने में वक्त लगा। हमें पता था कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसका एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं। BYC को भी जब दहशतगर्द करार दिया गया तब भी बहुत शोर मचा था, फिर वही BYC खुलकर सामने आ गई।
سیکورٹی ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی دکانیں کھولیں، لیکن یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے یہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ جو دکانیں کھولے گا ہم آگ لگا دیں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت پولیٹیکل پروسیس فالو کر رہی تھی، لیکن اب ریاست مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ریاست پیار محبت سے ڈیل کر رہی ہے۔ ریاست پہلے ماں بن کے ڈیل کرتی ہے اور بعد میں باپ بنتی ہے۔ تو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، اور یہ وہی میسج ہے جو پچھلے کئی پروگراموں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ریاست نے فیصلہ یہ کیا، کچھ سخت ہاتھ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اسی لیے کالعدم ایکشن کمیٹی کو راولہ کوٹ میں اجتماعات کی اجازت دی گئی۔ دن کے وقت دھرنے دیں، شام کو گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن پھر وہاں پہ چند شرپسند عناصر نے فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کی بھی ایک ویڈیو سامنے آ گئی۔ تو سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ ہر لمحے یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی یہ مزید کھل کر سامنے آ رہی، تو اب ان کو آئینی اور قانونی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ فوج میں 40% سے زائد نوجوان جو ہے ان کا تعلق کشمیر سے ہے، اور پاکستان کے لیے کشمیر بہت اہم ہے۔ تو کشمیر کی صورتحال پہ فوج نے پہلی مرتبہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے، انڈیا کی فائنینسنگ ہے، اور یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ دراصل انہی کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ تو اب جو لوگ کشمیر کی صورتحال سے واقف ہیں ان کے لیے کسی حد تک بات کلیئر ہوگی۔ اب ایک ایشو انہوں نے یہ ڈیل کیا، پھر ایک ایشو انہوں نے افغانستان کا بھی ڈیل کیا، اور عمران خان کے بارے میں بات کی۔ عمران خان کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ جی خبریں زیر گردش ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو سیکورٹی ذرائع نے واضح طور پر کہا کہ 9 مئی کرنے والے اور کروانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ جو روپوش ہے قانون اپنا راستہ اپنائے گا، اور جہاں تک کہ عمران خان سے ملاقات کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے مکمل طور پر اس کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف سے کسی قسم کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اور پاکستان کی دہشت گردی کے معاملات ہیں اس پر بھی کھل کر بات کی گئی۔ پھر کالعدم BLA کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں جو کالعدم BLA اب تک ختم نہیں ہو سکی یا وہ ایکٹیو نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سپانسرڈ ہے وہاں کے بڑے بڑے سردار ہیں جو کہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں کوئی باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرے۔ دوسرے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں دکانیں بند ہیں، اور راولہ کوٹ میں تو لوگوں نے دھرنے دے رکھے ہیں۔ عید کا گراؤنڈ میں مرکزی دھرنا لگایا گیا ہے، وہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے، اور اب اس کیمپ میں مظاہرین کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی علاقوں سے آنے والے لوگ واپس لوٹ چکے ہیں، کیونکہ 9 جون کو لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی جو اب تک شروع نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک تو روزگار کا معاملہ ہے، دوسرا کئی روز سے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، انٹرنیٹ موبائل ویسے ہی بند ہے، پونچھ ڈویژن اور راولہ کوٹ میں ATM تک بند ہو چکے ہیں۔ تو تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بند ہونے سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ مظفر آباد میں بھی آزاد کشمیر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ دکانیں کھولیں، جو لوگ دکانیں نہیں کھولیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن دکاندار کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رد عمل کے خوف سے دکانیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اور دھرنوں میں موجود افراد کو راشن کی قلت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ مظاہرین نے سڑکیں بند کر رکھی ہیں، اور جو لوگ رسد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو صورتحال خاصی خوفناک ہے، اور اس کے علاوہ جب سے راولہ کوٹ میں پولیس اور سیکورٹی اداروں پر کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی فوٹیج سامنے آئی ہے، ایک ویڈیو جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ براہ راست فائرنگ کی گئی اس کانوائے پر جس میں پولیس اور رینجر کے جوان شامل تھے۔ اس کے بعد سے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف ریاست کا رویہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اطلاع دی کہ اب تک جھڑپوں میں 89 پولیس اہلکار زخمی ہیں، 4 اہلکاروں کی شہادت ہو چکی ہے، اور دوسرے مظاہرین میں سے بھی کئی افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اور جس طرح سیکورٹی ذرائع نے پریس بریفنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا ایک بڑا ثبوت وہاں پہ اس کمیٹی کے ایک اہم ممبر سردار ایمان کا بڑا اعلان ہے، جس میں انہوں نے
ریاست پاکستان کو للکارا ہے اور یہ کہا کہ وہ کشمیر سے نکل جائیں. ہم آٹے پہ سبسڈی ختم کر رہے ہیں. ہم تمہیں کہتے ہیں ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں سبسڈی. تم ریاست سے باہر نکلو. ریاست کے سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حوالے کرو. تم ریاست سے باہر نکلو. ہم جانے ہندوستان جانے, جموں کشمیر جانے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا ملک ہے. ہم جانے, ہمارا کام جانے. تمہارا کیا کام ہے؟ تو یہ وہ ناشکرے لوگ ہیں جو پاکستان کا احسان ماننے کی بجائے بھارت کے اشارے پر بھارت کی گود میں جا گرنا چاہتے ہیں. لیکن ریاست جس قسم کے اشارے دے رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں کوئی بڑا آپریشن ہوگا. اگلی خبر یہ کہ بلاول بھٹو ایک بار پھر ناراض ہیں اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس لیے ناراض ہیں کہ بجٹ میں ان کو جو اعداد و شمار بتائے گئے تھے وہ کچھ اور تھے اور جو اسمبلی میں پیش کیے گئے وہ کچھ اور تھے. لیکن جو واقفان حال ہے وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں ہے. وجہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا معاملہ ہے. مسلم لیگ نون نے پیپل پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دی تھی اور وہاں کئی آزاد امیدوار بھی جیتے ہیں. تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ کچھ اور ہی گیم چل رہی ہے اور الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان اسمبلی کی اچانک تیسری بڑی پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ گلگت بلتستان جنرل الیکشن جیتنے والے 4 آزاد امیدواروں نے علیم خان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے. ان میں جی بی اے 23 گانچے 2 سے انور علی, جی بی اے 24 گانچے 3 سے اسد شفیق, جی بی اے 15 دیابیر 1 سے محمد دلپذیر اور جی اے 21 غدر 3 سے امان علی نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اب دلپذیر خان کے مطابق 4 امیدواروں نے ایک گروپ بنا کر آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی ہے. ان کا دعویٰ یہ کہ دیگر آزاد اور ایم ڈبلیو ایم کے امیدوار سے بھی رابطے میں ہے. ایم ڈبلیو ایم کی بھی 1 سیٹ ہے اور 2-3 آزاد امیدوار اور بھی ہیں. تو ان کا دعویٰ یہ کہ وہ دیگر امیدواروں کو بھی آئی پی پی میں شمولیت کی دعوت دیں گے. اب آفیشلی آئی پی پی کی 4 سیٹیں ہیں اور ان کو ٹیکنوکریٹ اور مخصوص نشستوں کی 1-1 سیٹ مل جائے گی. ان کی 6 سیٹیں ہو جائیں گی. اور سب سے زیادہ بری تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی, جن کے ووٹر سپورٹ اور لیڈران نے دعوے کیے تھے کہ وہ گلگت بلتستان کا الیکشن جیت گئے ہیں اور جتنے آزاد امیدوار ہیں وہ دراصل پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ انتخابی نشان نہیں ملا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ بھی غلط نکلا ہے. آزاد امیدواروں نے آزاد رہنے کی بجائے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کی ہے. ویسے تو مجہ کی بھیناں ہوندیاں, علیم خان بھی پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں اور اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو یہ ایک نیا گروپ بن گیا. اب پوزیشن چینج ہو گئی ہے. اگر بلاول بھٹو کو حکومت بنانی پڑی تو پھر ان کو آئی پی پی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا اور ان کی پوزیشن وہی ہو جائے گی وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی ہے. جس طرح پیپل پارٹی وفاق میں مسلم لیگ نون کی ناک میں دم کیے ہوئے ہے. تو بلاول بھٹو صاحب اس وجہ سے ناراض ہیں. آسان طریقہ تھا, مسلم لیگ نون ساتھ مل جاتی اور کونے میں پڑی رہتی, ان کو ایک گورنر مل جاتا. لیکن مسلم لیگ نون نے بڑی زبردست گیم کھیلی ہے اور انہوں نے وہی کام کیا جو بلاول بھٹو نے کیا. بلاول بھٹو بھی حکومت میں شامل ہو کر کوئی ذمہ داری نہیں لانا چاہتے, وہ عہدے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے وہ بڑے لائق فائق نظر آتے تھے, خاص کر جب وہ بطور وزیر خارجہ پرفارم کر رہے تھے. لیکن اب جب سے الیکشن ہوا اس کے بعد سے وہ خاصی پریشانی سے دو چار نظر آتے ہیں اور کچے کھلاڑی نظر آتے ہیں. تو ان کی جماعت کی حالت اس وقت ایسی ہو گئی کہ لوگ انہیں دوسری ایم کیو ایم پکارنے لگے ہیں. ایم کیو ایم بھی کبھی روٹتی تھی کبھی مناتی تھی, تو اب بھی گورنمنٹ کے لوگ انہیں منانے گئے ہوئے ہیں کہ مان جائے, کیونکہ بلاول بھٹو نے بجٹ پہ تقریر کرنی ہے اور وہ بڑے لیڈر ہیں, ان کے بغیر بجٹ کی کارروائی مکمل نہیں ہونی, لیکن وہ روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ اپنی شرائط پر مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ اگر وہ آئی پی پی کے ساتھ جائیں گے تو آئی پی پی انہیں بلیک میل کرے گی اور زیادہ سیٹیں لے اڑے گی, تو وہ کوئی الائنس آئی پی پی کے ساتھ نہیں چاہتے. اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. حکومت پنجاب نے اپنا بجٹ پیش کر دیا اور بجٹ کے اعداد و شمار آپ کو پتہ ہے بڑے مشکل ہوتے ہیں, لیکن اس مرتبہ پنجاب حکومت کے لیے بجٹ واقعی مشکل تھا, کیونکہ پنجاب نے ایک بڑا حصہ اپنی رقم کا وفاق کو دیا. تو ان کے جتنے پلان تھے ان میں سے ان کو اپنا فنڈ ریڈیوس کرنا پڑا ہے, کٹ لگانا پڑا ہے, مگر اس کے باوجود
تعلیم اور صحت کے لیے بہت بڑا نمایاں فنڈ رکھا گیا ہے، تقریباً 750 ارب روپیہ تعلیم کے لیے اور 489 بلین روپے کلائمیٹ یعنی موسمیاتی معاملات کے اوپر ہے، اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 409 اور ہیلتھ کے لیے 550 بلین روپے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ اچھی خاصی رقم ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے پروجیکٹ ہیں ان میں پنجاب کے اندر لاکھوں نوکریاں پیدا ہونے کے امکان ہیں۔ صنعت اور زراعت کے اندر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور ویسے بھی پاکستان کے تمام صوبوں میں پنجاب وہاں صوبہ ہے جس نے پچھلے ایک سال میں 10 لاکھ سے زائد نوکریاں پیدا کی ہیں، اور پنجاب حکومت اس معاملے کو زیادہ کیش نہیں کر پا رہی، حالانکہ نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا مطلب نئی اپرچونٹی ہوتا ہے۔ تو پنجاب میں جو ستھرا پروجیکٹ ہے اس کے ہی 1.5-2 لاکھ لوگ نئے بھرتی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سینٹر، لیڈی ہیلتھ ورکر اور پیرا فورس اور جتنے بھی نئے پروجیکٹ ہیں ان سب میں نئی بھرتیاں ہوئی ہیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں۔ تو پنجاب نے اپنے صوبے میں کسی حد تک اپنی بے روزگاری کو کم کیا، اور پھر اتنے کم وقت میں انہوں نے اپنا بجٹ ریڈو کیا ہے، اور وزیر پنجاب کی ہمت کو داد دینی پڑتی ہے جو بیماری کے عالم میں بھی اس بجٹ کی تیاری میں مصروف رہیں۔ لیکن جو بڑی بحث ہو رہی ہے ہیلتھ کے پروجیکٹ پر ہو رہی ہے، کیونکہ ہیلتھ کے جتنے منصوبے ہیں ان میں زیادہ تر منصوبے شریف فیملی کے اپنے نام پر ہیں، نواز شریف ہاسپٹل، کوئی کڈنی سینٹر، کوئی فلانا۔ تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ شاید یہ ان کے ذاتی منصوبے ہیں اور وہ رقم اپنے ذاتی منصوبوں پر انویسٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ذاتی منصوبے نہیں ہیں، ہاں ان کو نام ضرور دیا گیا ہے اور نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے اور اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو پنجاب حکومت نے یا مسلم لیگ نون نے یا شریف خاندان نے اگر ہیلتھ کے زیادہ پروجیکٹ لگائے ہیں تو اس پر ان کا نام آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعد میں آنے والی حکومتیں اگر سمجھتی ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ نام بدل سکتی ہیں۔ غیر جانبدار ہو کر سوچے تو جس نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے۔ دوسرا، پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے 7% اضافہ اور پینشن میں 3.5% اضافہ کیا گیا، لیکن عام آدمی کو ابھی تک سکون کا سانس میسر نہیں آ رہا، ریلیف نہیں مل رہا۔ ریلیف نہ ملنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں، ایک تو تابڑ توڑ مہنگائی ہے، اور دوسرا بے تحاشا چلان ہیں، ان کی بڑی رقمیں ہیں، اور تیسرا پنجاب کے اندر جو ایک ماحول بن گیا کہ پورا پنجاب ہی پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ ابھی 2 روز قبل ایک بچی CCD والوں کی فائرنگ سے ماری گئی ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر پنجاب حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سڑکیں بڑی اچھی ہیں، صفائی کا انتظام بہت اچھا ہے، دکانیں اپنی حدود و قیود میں ہیں، لیکن عام آدمی پھر بھی کسی خوف کے عالم میں ہے۔ جیسے کراچی کے DIG صاحب فرما رہے تھے کہ جرمانے کی رقم اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ لوگ ڈر کے مارے کوئی قانون نہ توڑے، لیکن کیا پولیس یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ جرمانے جائز ہوں گے؟ یہاں جرمانے ایکچولی جائز نہیں ہوتے، ناجائز ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی۔ اڈیالہ جیل میں آج ملاقات کا دن تھا، اور دوسرا KPK نے بجٹ پیش کرنا ہے۔ سہیل افریدی نے بجٹ اجلاس بلایا لیکن وہ کینسل کر دیا گیا کیونکہ ناراض اراکین نہیں آ رہے اور ان پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ بجٹ 3 ماہ کے لیے پیش کریں، 1 سال کے لیے پیش کریں، لوگ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK سہیل افریدی اعتماد کھو چکے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر انہیں لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو ان کو بجٹ اجلاس کے لیے خاصی پریشانی ہے۔ اور اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ PTI کی کمر بری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں بھی ہزاروں لوگوں کو بلایا گیا تھا، کال دی جاتی ہے 10,000 لوگ آ جائیں۔ اور یہ درست ہے کہ خان ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اور حقیقت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی ایک حقیقت ہے، جس طرح یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے جرائم کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں، اور ان کی بہنیں ان کی قیادت روزانہ چیخو پکار کرتی ہے 10,000 بندے پہنچے تو عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن 1,500 سے زیادہ لوگ ان کے لیے جمع نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو عہدے دار ہیں، شاید عہدوں کی تعداد زیادہ ہو، لوگوں کی تعداد کم ہے، تو 2-4 MP 2-2 4-4 لوگوں کو، ڈرائیوروں کو، خانساموں کو، ملازموں کو بٹھا کر لے آتے ہیں، لیکن جو ووٹر سپورٹر ہے وہ باہر نہیں آ رہا۔ دوسرے، عمران خان کو کل جب انجیکشن لگا تو آج ان کی بہنوں نے اس پہ رد عمل دیا۔ تمام فیملی اڈیالہ جیل جاتی ہے ہر منگل کو اور جمعرات کو، تو
علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض کیا کہ عمران خان کو 5 انجیکشن لگ رہے ہیں تو کس چیز کے لگا رہے ہیں، ان کا کیا کام بنتا ہے کہ فیملی کو بتائے بغیر انجیکشن لگائیں۔ تو ان سے گزارش یہ کہ جب خان صاحب قوم کو انجیکشن لگاتے تھے تو کیا وہ کسی سے پوچھ کر لگاتے تھے؟ اور قوم کو تو وہ صرف انجیکشن نہیں لگاتے تھے بلکہ گولیاں بھی دیتے تھے۔ اس وقت تو علیمہ خان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ کیوں پی ٹی آئی قوم کو گولیاں دے رہی ہے، تو اب قوم کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ خان صاحب کو کتنے انجیکشن لگتے ہیں۔ ساڑھے روز ایک انجیکشن لاؤ، اور خان صاحب کو تو ویسے انجیکشن کی عادت ہے۔ آپ کو یاد نہیں وہ کہتے تھے کہ مجھے انجیکشن لگتا تھا تو مجھے حوریں نظر آتی تھی۔ اب حوریں انہیں شاید صاف دکھائی نہیں دیتی، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تو ان کی آنکھوں کے لیے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو حوریں صاف نظر آئیں گی۔ اچھا، ان کے اندر آپ ڈرامے چیک کریں، ملاقات کا وقت شام 5 بجے ختم ہو جاتا ہے اور یہ 4-5 بجے ڈالہ پہنچنا شروع ہوتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں کہ آج بھی ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا، من حرامی تے حجتاں ٹیر۔ تو یہ بن ملاقات کے آج پھر وہ جو اڈیالہ شو تھا وہ فلاپ ہو گیا اور لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے اپنے کیس میں وزراء اور صحافیوں کو کیس کی سماعت میں بلانے کی استدعا کر دی ہے۔ ان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ علیمہ خان اور 11 دیگر افراد شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس میں علیمہ خان صاحبہ کے کوئی 1 درجن سے زائد بار وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، لیکن وہ کبھی ان پہ عمل نہیں ہوا۔ تو علیمہ خان اپنے وکیل کے ساتھ عدالت پیش ہوئی اور انہوں نے 21 افراد کے نام عدالت میں جمع کرائے اور کہا کہ انہیں بطور عدالتی گواہ بلائیں۔ تو عدالت نے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اب جن جن کو علیمہ خان صاحبہ نے بلایا ہے ان میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تالڑ، صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری، تو ان تینوں میں سے تو کسی ایک نے بھی نہیں آنا، اور وہ بھی عدالتی گواہ کے طور پر ہی بلا رہی۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی انصار عباسی، اینکر شاہزیب خانزادہ اور کئی اخبارات کے نیوز ایڈیٹر، چینل کے نیوز ایڈیٹر، بیورو چیف، ان کو بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عدالت نے ملزمہ کی درخواست پر پروسیکیوشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بدھ کو جواب مانگ لیا اور علیمہ خان کو 342 کے تحت سوال نامہ دیا گیا۔ 37 سوال دیے گئے ہیں کہ ان کے جواب جمع کرائیں، تو بدھ کے روز دوبارہ کارروائی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے معاہدے کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کبڑے کی قبر پہ لات پڑی اور اس کا کبڑا پر نکل گیا۔ جیسے ہی امریکہ اور ایران میں ورچوئل سائن ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایرانی سپر ٹینکر نے لاکھوں بیرل خام تیل لوڈ کیا ہے اور انہوں نے وہ ساری جو پابندیاں، ناکہ بندیاں توڑ دی ہیں۔ تو ابھی امریکی حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جمعے کو جب تک حتمی دستخط نہیں ہوتے اس وقت تک وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرنا چاہیے، لیکن ایرانی آئل ٹینکر وہاں سے دھڑا دھڑ گزر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہٹو بچو، پیچھے ہٹو، ساڑی گل بن گئی ہے۔ تو خام تیل کی قیمتوں میں بڑی نمایاں کمی ہو گئی ہے کیونکہ مارکیٹ میں تیل کی سپلائی بڑھ گئی ہے اور خام تیل $80 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اور خبر یہ کہ امن معاہدے پر دستخط اب جنیوا کی بجائے سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت اور انتہائی محفوظ تفریحی مقام بسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے، جو لوسرن شہر کے قریب واقع ہے۔ سوئس حکام کے مطابق اس تاریخی مقام کا انتخاب دونوں ممالک کے اعلیٰ وفود کی حفاظت اور انتہائی خفیہ سفارتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے، جہاں جمعہ 19 جون کو دستخطی تقریب ہوگی اور اس میں امریکہ، ایران کے علاوہ پاکستان اور قطر کے حکام شریک ہوں گے۔ پاکستان میزبان ہے اور قطر بھی مذاکرات کاروں میں شامل ہے۔ دوسری طرف G7 اجلاس کے موقع پر ٹرمپ نے ایک بار پھر نیتن یاہو کو کھری کھری سنائی ہے اور کہا ہے کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل برباد ہو چکا ہوتا، اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جو اسرائیل فوجی کارروائی کر رہی ہیں اس سے ٹرمپ بالکل خوش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ اب ضرورت سے زیادہ طویل ہو چکی ہے جس میں عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے واضح طور پر اسرائیل کے طرز عمل پر برہمی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف G7 اجلاس کے اختتام پر جو گروپ فوٹو بنا اس میں تمام سربراہان مملکت موجود تھے جو G7 کے ممبر ہیں،
یا ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن واضح طور پر نظر آیا کہ ٹرمپ اٹلی اور بھارت سے خوش نہیں ہے۔ اٹلی کی جو سربراہ ہے میلونی وہ موجود تھی، اور اس سے پہلے جب بھی ان کو ملاقات ہوتی تھی تو ٹرمپ ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، لیکن ایران جنگ کے دوران اٹلی نے امریکہ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے، اور دوسری طرف مودی جن کی ٹرمپ نے اللہ طول بے عزتی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو اس اجلاس میں بھی ٹرمپ نے ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا۔ جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی ملاقات ہوئی، چونکہ اچانک مودی سامنے آگے تھے، اور مودی آپ کو پتا ہے کہ وہ بادشاہ نکالتا ہوا جفی ڈال لیتا ہے، تو اس وقت تو ٹرمپ نے ان سے ملاقات کر لی۔ لیکن G7 اجلاس کے اختتامی سیشن کا جو گروپ فوٹو تھا وہ ایک ایسی بڑی تصویر ہے جس سے آپ کو ان ملکوں کے تعلقات کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی، اگلے ولاگ میں اپنا گردنواں کے لوگوں بہت خیال رکھیے گا۔